अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है वानिया मकसूद का नावल क़ल्बे स्याह एपिसोड 5। उफ, ये बंदा अभी तक गया नहीं। शहरयार ने दरवाजे के पर्दे को जरा सा सरका कर अंदर झांका। अब चाय पी रहा है जैसे होटल में आया हो, इत्मीनान से बैठा है, जा क्यों नहीं रहा? वो झुंझलाकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। उर्वा भी उसके जाने की मुंतजिर थी। कुछ देर बाद वो शख्स आराम से उठा, चाय का कप मेज पर रखा और जहांजेब सुलेमान से गले मिलकर बाहर की तरफ बढ़ा। शहरयार ने जैसे ही उसे बाहर आते देखा, दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उर्वा को इशारा किया तो वो हिचकिचाते हुए तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ी। उससे पहले पहुंचना था कि वो शख्स दोबारा बैठ जाए। जहांजेब सुलेमान के हुक्म से सब कुछ होता था। शहरयार उनकी इजाज़त के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता था और फार्म हाउस जैसी जगह जाने की वो इजाज़त कभी ना देते। इसीलिए मंसूबा बंदी करना लाजिम था। वो ये सब सोचते हुए दरवाजे के करीब खड़ा रह गया। हशाम अभी थोड़ा मायूस होकर हवेली से बाहर निकला ही था कि सामने से एक गाड़ी आकर पोर्च में रुकी। वो वहीं ठिठक कर रुक गया। बैक सीट का दरवाज़ा खुला। सफ़ेद जूड़े में मलबूस स्याह बैग कंधे पर डाले माहिर बाहर निकली। हशाम की नज़रें जैसे पलक झपकना ही भूल गईं। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ रही थी कि हशाम के सामने आकर उसकी नज़र ठिठकी, मगर अगले ही लम्हे वो बेनियाजी से आगे बढ़ गई। हशाम ने हिम्मत करके पुकारा, माहिर, कैसी हैं आप? वो रुकी, गर्दन मोड़कर देखा और एक सख्त सपाट अंदाज में बोली, आपको मतलब? हशाम का चेहरा लम्हे भर को खिंच गया, मगर उसने खुद को संभाला। वो जानता था माहिर इतनी आसानी से किसी गैर मर्द से बात करने वाली नहीं थी। बस खैरियत पूछ लिया, आपके वालिद साहब से मिलने आया था आज। माहिर ने आंखें सुकेड़ी। मिल लिया? जी, मुलाकात भी हो गई। और वो मुस्कुराया। तो अब रास्ता लीजिए। माहिर ने नरमी से नहीं बल्कि कमाल बेरहमी से हंकारा भरा। उसने आंखों के इशारे से दरवाजे की सिमत इशारा किया। हशाम की मुस्कुराहट चेहरे पर जम सी गई, जैसे अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए हों। माहिर एक पल को भी नहीं रुकी, आगे बढ़ी और दरवाजे के अंदर गुम हो गई। पीछे हशाम की नज़रें बस उसे जाते देखती रह गईं। वो धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुई। सामने ड्राइंग रूम के भारी पर्दे की ओट से झांकते शहरयार की पुश्त दिखाई दी। वो नहीं जानता था कि माहिर उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। माहिर की नज़रें उसकी पुश्त से होती हुई उर्वा पर जम गईं, जो नरमी से बोल रही थी, मामू जान, मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पर जाना है। ड्राइवर घर पर नहीं, माहिर ले गई है किसी काम से। शहरी कह रहा है कि वो ले जाएगा। क्या मैं उसके साथ चली जाऊं? माहिर की आंखों में पल भर में गुस्से की चमक उभरी। उसे फौरन अंदाजा हो गया था, शहरयार ने यकीनन एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का मंसूबा बनाया है और इस बार भी इजाज़त लेने के बहाने में उर्वा को अपने मंसूबे में घसीट लाया है। जहांजेब ने कदरे हैरत से पूछा, माहिर ड्राइवर लेकर कहाँ गई है? उर्वा ने मासूमियत से जवाब दिया, शायद किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, लेकिन अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं शहरयार के साथ। मैं आ चुकी हूँ बाबा। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसकी आवाज़ गूंजी, शहरयार को जैसे करंट लगा हो। ये कहाँ से टपक पड़ी? उर्वा भी फौरन खामोश हो गई। जहांजेब ने उर्वा की तरफ देखा और फिर नरमी से कहा, उर्वा, अब तुम ड्राइवर के साथ जा सकती हो। जाओ, शाबाश। ये तो मुमकिन था कि वो शहरयार के साथ अकेले जाने से रोक देते, क्योंकि ये भी हवेली का एक उसूल था कि हवेली की कोई लड़की, चाहे वो किसी मर्द की कज़न ही क्यों ना हो, उसके साथ अकेले बाहर नहीं जाएगी। उर्वा ने बाहर खड़े शहरयार को देखा, जो अब माथे पर हाथ रखे खड़ा था। वो मायूसी से उठकर बाहर निकल गई। चलो शहरयार, उर्वा ने उसे कहा, जो अब भी ड्राइंग रूम में झांक रहा था। शहरयार ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ज़रा रुको तो, अब माहिर बेइज्जत होने वाली है, वो देख कर आता हूँ। अब सिर्फ माहिर और जहांजेब वहाँ मौजूद थे। जहांजेब की आवाज़ सख्त थी, कहाँ गई थी तुम?
ماہر نے نظریں جھکا کر پرسکون لہجے میں کہا، جاب انٹرویو کے لیے۔ کس قسم کی جاب؟ انٹرنشپ ہے بابا، تھوڑا تجربہ لینا چاہتی ہوں۔ مجھ سے پوچھا تھا؟ آواز میں سختی تو تھی مگر چیخ نہیں تھی۔ وہ ماہر پر کبھی چلاتا نہیں تھا، اگر مہروش ہوتی تو شاید بات مختلف ہوتی۔ پوچھنا تو تھا مگر پوچھتی بھی تو اجازت نہیں دیتا، اور اب بھی نہیں دوں گا۔ ماہر نے آنکھیں اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ کیوں بابا؟ مہروش کی حرکت کے بعد تمہیں باہر جانا منع ہے، پڑھائی کافی ہے، اب نوکری کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ جہاں زیب نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر آہستگی سے بولا، یقین تو تھا، زینت پہ بھی، مہروش پہ بھی۔ پھر کیا ہوا میرے یقین کا؟ خاک میں مل گیا۔ میں تم پہ بھی یقین کرتا ہوں ماہر، مگر کب تم بھی وہی کر گزرو جس کا مجھے ڈر ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ وہ کہہ کر مڑنے لگا۔ شہریار جو باہر دیوار سے لگا سن رہا تھا، فوراً سیدھا ہو گیا۔ اس کا پلان تو خاک میں مل چکا تھا، اب دوستوں کو فون کر کے منع کرنا پڑے گا۔ دل تو چاہا کہ سیدھا پوچھ ہی لوں کہ فارم ہاؤس چلوں، مگر اگلے ہی پل پچھلی بار پڑنے والے 2 زوردار تھپڑ یاد آ گئے اور دل کی ہمت وہیں دم توڑ گئی۔ ماہر چند لمحے وہیں کھڑی رہی، آنکھیں خشک تھیں مگر دل بھرا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ پلٹی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی جہاں شہریار اب عروہ کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ عروہ نے اسے آتے دیکھا تو پکارا، ماہر جاب کا کیا ہوا؟ بابا نے منع کر دیا۔ ماہر نے مختصر جواب دیا، پھر نہیں کرو گی؟ ماہر نے اس کی طرف چند لمحے دیکھا، پھر دھیما سا مگر مضبوط لہجہ اختیار کیا، تمہیں لگتا ہے ماہر اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹتی ہے؟ میں کبھی اس حویلی کے اصولوں میں اپنے خواب دفن نہیں کروں گی، جاب کروں گی اور ضرور کروں گی۔ اس نے ایک نظر شہریار پر ڈالی جو اسے گھور رہا تھا، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ جوش اور یہ غرور سب جہاں زیب تایا بڑے آرام سے اس کا نکال لیں گے، جو بڑی ہیروئن بنی پھرتی ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ اندھیرے میں پڑا وہی پرانا سکون، مگر اب سکون کی تعریف بدل چکی تھی۔ بیڈ پر رکھا ہوا لیپ ٹاپ جوں کا توں پڑا تھا، جیسے رات کو پڑا تھا، کچھ بھی بدلا نہیں تھا سوائے اس کے دل کے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اندر آئی، بیگ ایک طرف رکھا، پھر جو بال پیچھے چٹیا کی صورت باندھے ہوئے تھے آہستہ آہستہ کھولنے لگی، جیسے وہ صرف بال نہیں، اپنے اندر جمع کی ہوئی ساری گھٹن کو کھول رہی ہو۔ سر کو تھوڑا ہلکا کیا اور لمبے کھلے بال اس کی کمر پر لہرا گئے۔ ہاتھ سے انہیں سمیٹا، چہرے سے دور کیا، پھر خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ اسے باپ کی باتوں کا افسوس تھا، نہ اب وہ کسی کی پرواہ کرتی تھی، کیونکہ وہ ماہر تھی، اور ماہر پر ایسے اصول، ایسے زنجیریں چڑھانا ممکن نہیں تھا۔ نہ اس کی بہن غلط تھی، نہ وہ خود، تو پھر سزائیں کس بات کی، پابندیاں کیوں؟ یہ سوال اب اس کے دل میں بارود کی طرح سلگتے تھے۔ جب سے مہروش مری تھی، اس حویلی کے ہر فرد نے ماہر کی زندگی کو عذاب میں بدل دیا تھا، صرف عروہ کے سوا، جو اس کی سچی اور واحد دوست تھی۔ باقی سب، کوئی تانا دیتا، کوئی الزام لگاتا۔ وہ کمرے سے نکلتی تو پھپھو کی زہر بھری زبان اس کا استقبال کرتی، شام ہوتی تو چچی کی باتیں اس کی سماعتوں کو چھلنی کرتی۔ شروع کے دن وہ کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، بس چپ چاپ روتی رہتی، اپنے کمرے میں گھٹ گھٹ کر مہروش کو یاد کرتی، کیونکہ مہروش ہی تو وہ واحد شخص تھی جو ماہر کے ہر غم، ہر درد کو بنا کہے سمجھ جاتی تھی۔ اس کے ہوتے کسی کی باتیں اثر نہیں کرتی، کوئی کچھ بھی کہہ ڈالے ماہر بے نیاز رہتی، کیونکہ مہروش اس کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے لیے جواب بھی دیتی تھی اور اسے تھام بھی لیتی تھی۔ مگر اب ماہر تنہا تھی، اس کی بہن اسے اس زہریلی حویلی میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب کوئی نہیں تھا جو اسے سمیٹے، سمجھے، سہارا دے، تو اس نے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا، خود کو سخت بنانا پڑا، اور اس قدر سخت کہ حویلی والوں کی زہریلی باتیں اب دل کو چھیدتی تو تھیں، مگر وہ چپ رہ کر سہ لیتی تھی، یا پھر ایسا جواب دے دیتی کہ دوسرے کا منہ ہی بند ہو جاتا۔ وہ شاید مہروش کے بعد ایسی ماہر بن چکی تھی جسے کبھی کسی نے دیکھا نہ تھا، وہ جو نہ ہنستی تھی نہ روتی تھی، بس زندہ تھی۔ کیسے جی رہی تھی؟
بس جی رہی تھی۔ مہروش کے بغیر جینا آسان نہیں تھا، مگر اس نے خود کو جینے پر مجبور کیا۔ جو اندر ٹوٹ رہا تھا اسے سینا سیکھا، جو چیخ رہا تھا اسے خاموش کرنا سیکھا، اور یہ سب صرف وہی جانتی تھی کہ کیسے کیا۔ کیونکہ اکثر ہمیں خود کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، کیونکہ جو ہمیں سہارا دیتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو جینا مشکل تو ہوتا ہے، مگر سیکھنا پڑتا ہے کہ خود ہی خود کو سنبھالنا کیسے ہے۔ بہن ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا سہارا جو لفظوں سے زیادہ احساسوں میں بستا ہے۔ بڑی بہن وہ دیوار ہوتی ہے جو زمانے کی آندھیوں سے اپنی چھوٹی بہن کو بچا لیتی ہے، ایسا محافظ جو خاموشی سے ہر درد، ہر طوفان اپنے سینے میں جذب کر لیتی ہے۔ چھوٹی بہن کو جب زندگی کی راہیں سمجھ میں نہ آئیں، جب لفظوں میں الجھن ہو، جب دل میں سوال ہوں، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں صرف سکون ہے، سمجھ ہے۔ وہ جگہ ہے اس کی بڑی بہن۔ جب کوئی اسے کچھ کہہ دے تو وہ بے دھڑک ہو کر پلٹ کر دیکھتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر اس کی بڑی بہن کا ہاتھ ہے جو اسے کبھی گرنے نہیں دے گی۔ وہی بہن جو ہر اچھے برے میں تمیز سکھاتی ہے، جو صحیح غلط کا فرق بتاتی ہے، جو راستہ بھٹکنے نہ دے، اور اگر بھٹک جاؤ تو پیار سے تھام کر واپس لے آئے۔ لیکن جب وہی بہن چلی جائے تو زندگی ایسی بے آواز، بے رنگ اور سنسان ہو جاتی ہے کہ ہر طرف بس ایک خاموش چیخ گونجتی ہے۔ پھر نہ کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے، نہ ڈانٹنے والا، نہ وہ آغوش جس میں سر رکھ کر دل ہلکا کیا جا سکے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات سے روشنی چلی گئی ہو، جیسے سب کچھ ہے مگر وہ نہیں، اور وہ نہ ہو تو کچھ بھی مکمل نہیں لگتا۔ بڑی بہن کے بغیر نہ دل بہلتا ہے، نہ زندگی بہلتی ہے۔ اور یہ دنیا کتنی عجیب ہے نا، کہ اس کے جانے کے بعد ہی سکھاتی ہے کہ وہ کتنی قیمتی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہیر کچھ دیر تک ویسے ہی چپ چاپ بیٹھی رہی، وقت جیسے رک گیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے پہلو بدلا اور بیڈ پر رکھا ہوا کھلا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کھینچ لیا۔ وہ دونوں پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بھوری آنکھیں پوری توجہ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ لیپ ٹاپ مہروش کا تھا، وہی مہروش جو اب اس دنیا میں نہیں تھی، اور یہی وہ لیپ ٹاپ تھا جو اب اس کی خاموشیوں، دکھوں اور رازوں کا گواہ تھا۔ ماہر کو اس کا پاسورڈ معلوم نہیں تھا، مگر یہ لیپ ٹاپ کھولنا بہت ضروری تھا۔ اسی میں وہ سب باتیں محفوظ تھیں جو مہروش نے بلال سے کی تھیں۔ ماہر کو یقین تھا کہ بلال نے اس کی بہن کو دھوکہ دیا ہے۔ مہروش اس کے پیار میں اندھی ہو کر سب چھوڑ آئی تھی، اور یقیناً اسی دن بلال نے اسے ٹھکرا دیا ہوگا، یا کوئی ایسی بات کی ہوگی جس سے مہروش کی دنیا ٹوٹ گئی تھی۔ اسی صدمے نے اس کی سانسیں چھین لی تھیں۔ ماہر نے یہ سب اس دن سے سوچا ہوا تھا جس دن مہروش کو دنیا سے گئے 1 ہفتہ گزرا تھا، یعنی 4 ماہ سے اس کے ذہن میں یہی کہانی گھوم رہی تھی۔ مگر ان 4 ماہ میں صرف ایک ایسا سوال تھا جو اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ آخری بار آپی نے بلال سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا بات بلال کو راز کے طور پر بتائی تھی؟ اور بلال حویلی میں کیا بتانے والا تھا؟ تبھی 1 ہفتے پہلے اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، لیپ ٹاپ کھولنے کا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ مہروش بلال سے اکثر اسی لیپ ٹاپ میں باتیں کیا کرتی تھی، اور ممکن ہے کہ ان کی ساری چیٹ اب بھی اس میں محفوظ ہو۔ یہی سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کر کے سب کو جاننے کی کوشش کرے۔ مہروش نے کیا کہا تھا، کیا چھپایا تھا، سب۔ 1 ہفتے سے وہ بس ایک ہی کام میں لگی ہوئی تھی، پاسورڈ آزمانے میں، اور اب بھی وہ ایک کے بعد ایک پاسورڈ ٹائپ کر رہی تھی، امید کے ساتھ کہ شاید غلطی سے ہی صحیح کوئی صحیح پاسورڈ لگ جائے اور اس رازوں سے بھرے لیپ ٹاپ کا دروازہ کھل جائے۔ وہ بار بار مختلف اندازے لگا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ کرے کھل جائے۔ اس نے 4تھی بار کوشش کی، پھر 5ویں بار، مگر ہر بار ایک ہی پیغام، پاسورڈ غلط ہے۔ ماہر نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک طرف دھکیل دیا۔ اف آپی، آپ نے مجھے پاسورڈ کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کی بہن تھی، کیا آپ کو مجھ پر بھی اعتبار نہیں تھا؟ اس کی آواز کپ کپائی، جذبات سے لبریز تھی، مگر آنکھیں اب بھی خشک تھیں۔
دل میں صرف ایک ہی ہوک تھی جو مہروش کی ہر یاد کے ساتھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی جب دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ماہر نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ سامنے عروہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ماہر نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی جو بس رسمی سی تھی۔ عروہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، جو روز کرتی ہوں وہی کر رہی تھی۔ ماہر نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ نہیں ملا؟ ماہر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نہیں، سمجھ نہیں آتا آپ ہی نے کیا پاس ورڈ رکھا تھا۔ تھک گئی ہوں یار۔ اس نے لیپ ٹاپ دوبارہ اپنی طرف کھینچا مگر عروہ نے اس کے ہاتھ سے لے کر آہستہ سے بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ ماہر نے حیرانی سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ بس کرو ماہر، پورا ہفتہ ہو گیا ہے تم اسی ایک کام میں الجھی ہو۔ ایک دن کے لیے خود کو سانس لینے دو۔ عروہ نے افسوس سے مگر نرمی سے کہا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، مال چلتے ہیں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور ہاتھ بڑھا کر اشارہ کیا۔ ماہر نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں عروہ، دل نہیں کر رہا، اور ابھی تو ہو کر آئی ہوں باہر سے۔ عروہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی آواز میں اب وہی پرانی دوست بول رہی تھی۔ نہیں ماہر، 4 مہینے ہو گئے، بس بہت ہو گیا۔ تم نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا، کسی سے ملنا پسند نہیں، بس اس کمرے میں بند رہتی ہو۔ میں برداشت کرتی رہی کیونکہ میں تمہیں وقت دینا چاہتی تھی، لیکن اب مزید نہیں۔ اب میں تمہیں اس طرح ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ اٹھو، صرف ایک بار، میری خاطر۔ ماہر نے گہری سانس لی، عروہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا دل نہیں لگتا عروہ، واقعی میں نہیں۔ عروہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماہر، اداسی سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ایسے ہی بیٹھی رہو گی تو نہ پاس ورڈ ملے گا نہ سکون، صرف تمہارے زخم گہرے ہوں گے۔ آؤ کہیں چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ میں تمہیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ عروہ کی آنکھوں میں اب نمی تیر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر کون تھی۔ وہ لڑکی نہیں تھی جو تنہائی میں خود کو بند کر لے۔ وہ تو ہنستی چہکتی سب کو روشن کرنے والی ماہر تھی۔ اور اب 4 مہینے بعد جب وہ جاب کے سلسلے میں باہر گئی، یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس کمرے سے نکلی تھی، ورنہ تو عروہ کی کتنی ہی منتیں رنگ نہ لائی تھیں۔ ماہر نے ایک نظر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ماہر نے آہستگی سے پوچھا۔ عروہ کا لہجہ کانپ گیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا ماہر، تو قسم سے میں تمہارے چہرے سے ہر دکھ چھین لیتی، تمہارے لیے دنیا کی ہر خوشی لا دیتی۔ لیکن نہیں ماہر، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ میں تو بس ایک کمزور سی لڑکی ہوں جو تمہارے دکھ سنبھالنا بھی ڈھنگ سے نہیں جانتی، لیکن تمہیں یوں ٹوٹا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ماہر جانتی تھی عروہ کی محبت سچی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ عروہ اٹھی اور الماری کی طرف گئی۔ سادہ سا جامنی رنگ کا فراک جو ہینگر کے ساتھ لٹکا تھا اسے نکالا، آ کر خاموشی سے بیڈ پر رکھا۔ جلدی سے یہ پہن لو اور باہر آ جاؤ۔ میں ڈرائیور کو کہہ دیتی ہوں ہمیں ابھی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑی اور باہر چلی گئی۔ ماہر کچھ لمحے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی، لباس اٹھایا اور کسی اندیکھے احساس کے ساتھ خود کو سنوارنے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ نرمی سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکلی۔ جامنی رنگ کے فراک میں ملبوس، نیچے چوڑی دار پاجامہ، گلے میں میچنگ دوپٹہ جو بے ساختہ ایک طرف ڈھلک رہا تھا۔ بال ہلکے سے جوڑے میں بندھے تھے اور دونوں طرف سے 2 لٹیں بے ترتیب جھول رہی تھیں۔ چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہیں تھا مگر وہ اپنے سادھا پن میں بھی مکمل لگ رہی تھی۔ عروہ باہر اس کا انتظار کر رہی تھی مگر اس کے چہرے کی الجھن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ماہر نے نزدیک آتے ہوئے پوچھا۔ عروہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ ڈرائیور گھر پر نہیں ہے اور گاڑی بھی وہی لے گیا ہے۔ ماہر نے گہری سانس لی جیسے اندر ہی اندر خود کو سنبھالا دے رہی ہو۔ اب کیا کریں؟ پتہ نہیں لیکن مجھے جانا ہے یار، وہ مایوسی سے سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے ماہر کی نظریں ایک طرف کھڑی لال رنگ کی چمکتی گاڑی پر پڑیں۔ گاڑی فلیش ریڈ کلر کی
ایک کنورٹیبل سپورٹ سیڈان تھی، دلکش، سٹائلش اور کسی حد تک متکبر سی، بالکل شہریار کی طرح۔ چمکتے رمز، تیز کٹ والا باڈی ڈیزائن اور فرنٹ پر باریک سی لائٹ سٹرپ، ایک نظر میں دل موہ لینے والی۔ چند لمحے وہ گاڑی کو خاموشی سے تکتی رہی۔ عروہ نے اس کی نظریں فالو کی اور پھر گاڑی کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ حیرانی سے ماہر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا ماہر؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ماہر کے لبوں پر دھیمی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ گاڑی تو مل گئی ہے عروہ، بس جا کے شہریار کے کمرے سے چابی لے آؤ۔ عروہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم اس کی گاڑی میں جائیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت تو وہی ایک آپشن ہے جو میری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ اب جلدی کرو، چابی لے کر آؤ۔ پر اگر اسے پتہ چل گیا تو چلنے دو نا پتہ، ہم گاڑی چوری تو نہیں کر رہے، نہ ہی کہیں بھاگ رہے ہیں اس سے چھپ کے۔ عروہ نے بے چینی سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ اپنی گاڑی کو لے کر کتنا حساس ہے، کسی کو چھونے تک نہیں دیتا، اور ہمیں تو ڈرائیونگ بھی مکمل نہیں آتی، اگر گاڑی ٹھوک دی تو؟ میرے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس موجود ہے عروہ، میری ڈرائیونگ اچھی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ واقعی آ جائے تم بس چابی لے کر آؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی دھیمے انداز میں حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور لمبا سا سایہ دھیرے دھیرے باہر نکلا۔ یہ شاہ نواز سلیمان تھا، سلیمان شاہ کا دوسرا بیٹا۔ وہ قد کاٹ میں ضرور جہاں زیب سلیمان جیسا تھا، لمبا اور مضبوط جسامت کا، مگر وہ دبدبا، وہ روب، وہ شخصیت کی چمک جو جہاں زیب کے وجود سے جھلکتی تھی شاہ نواز کے پاس نہیں تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ سیدھا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ وسیع اور قدیم طرز کی یہ حویلی جہاں اونچی چھتیں، لکڑی کے نقش و نگار سے مزین ستون اور دیواروں پر آویزاں پرانے وقتوں کی تصویریں، سب کچھ شان و شوکت کا پتہ دیتا تھا۔ اندر آتے ہی سامنے سے ایک پرانا وفادار ملازم نمودار ہوا۔ ابا جان کمرے میں ہیں؟ شاہ نواز نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ جی، اپنے کمرے میں ہی ہیں، ملازم نے جھک کر جواب دیا۔ شاہ نواز نے کوئی جواب دیے بغیر آگے قدم بڑھائے۔ وہ سیدھا اس دروازے تک آیا جو سلیمان شاہ کے کمرے کا تھا۔ یہ کمرہ بھی کسی بادشاہ کی آرام گاہ سے کم نہ تھا۔ دیواروں پر گہرے رنگ کے پردے، سنہری فریموں میں جڑے پرانی خاندانی پورٹریٹس، اور کمرے کے بیچ میں ایک بھاری بھرکم سنگ مرمر کی میز کے پیچھے رکھی اونچی کرسی جس پر وہ بیٹھے تھے، سلیمان شاہ۔ وہ ایک پرانی انگریزی اخبار کھولے اسے پڑھنے میں مصروف تھے۔ شاہ نواز نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھے۔ السلام علیکم ابا جان۔ سلیمان شاہ نے دھیرے سے نظر اخبار کے پیچھے سے اٹھائی، ایک لمحہ بیٹے کو دیکھا، پھر اسی سنجیدہ انداز میں اخبار نیچے کر دی۔ بولو۔ بس اتنا کہا اور دوبارہ اخبار اپنے سامنے کر لی، جیسے وہ اس بیٹے سے بات کرنا بھی ایک بوجھ سمجھتے ہوں۔ شاہ نواز تھوڑا ہچکچایا، پھر آہستہ سے سلیمان شاہ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اخبار آہستہ سے نیچے ہوا۔ دوبارہ سلیمان شاہ کی آواز میں سختی اتر آئی۔ شہریار کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اسی کے نام پر تم پیسے لیتے تھے، اب کس بہانے سے مانگنے آئے ہو؟ شاہ نواز نے نظریں جھکا لیں۔ ابا، اصل میں ایک گاڑی کی مرمت کے لیے۔ اسی لمحے دروازہ ایک بار دوبارہ کھلا اور اندر جہاں زیب سلیمان داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سنجیدہ اور باوقار انداز میں اندر آیا۔ السلام علیکم ابا جان۔ وعلیکم السلام، سلیمان شاہ نے نرمی سے جواب دیا۔ پھر ان کی نظر اپنے چھوٹے بیٹے پر گئی جو اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ کیا ہوا شاہ نواز؟ جہاں زیب نے سوال کیا۔ شاہ نواز نے قدرے شرمندگی سے نگاہیں ہٹائیں۔ بھائی، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ جہاں زیب کو سب معلوم تھا، یہ معمول تھا۔ شاہ نواز کام کاج کچھ نہیں کرتا تھا، جو بھی خرچ ہوتا وہی اٹھاتا تھا۔ اپنی اولاد، بیوی، یہاں تک کہ شاہ نواز کی ذاتی ضرورتیں بھی سب جہاں زیب ہی پوری کرتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر سلیمان شاہ کی زبان زہر بن چکی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی شاہ نواز؟
ان کی آواز بلند ہوئی۔ ایک عمر گزر گئی ہے مگر تم آج تک 1 روپیہ خود نہیں کما سکے۔ تمہارے سارے خرچے تمہارا بھائی اٹھاتا ہے، اور اب گاڑی کی مرمت۔ شاہ نواز نظریں جھکا کر بیٹھا رہا۔ میرے سامنے مت آیا کرو شاہ نواز، تم میرے لیے ایک ناکام باپ، نکما بیٹا اور بیکار انسان ہو۔ تمہارے ہاتھوں کچھ نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اترتے گئے۔ بس کرو اب یہ بہانے، کوئی کام کرو، کچھ خود کماؤ۔ عمر گزر گئی اور اب بھی دوسروں کے سہارے جینے کا شوق ہے۔ اپنے لیے تو کچھ نہ کر سکے، اب اپنے بیٹے شہریار کو بھی اپنی طرح نکما اور بیکار بنا دیا ہے تم نے۔ جہاں زیب چپ چاپ کھڑا سب سنتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ہاتھ سے اپنے بٹوے میں سے کچھ رقم نکال کر میز پر رکھ دی۔ ابا، میں دیکھ لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ شاہ نواز نے نظریں جھکا کر رقم دیکھی، جیسے خود اپنی بے حسی پر شرمندہ ہو، مگر پھر بھی بے بس۔ روشن اور پر رونق مال کی گہما گہمی میں عروہ اور ماہیر ایک دکان سے دوسری دکان کی طرف جا رہی تھیں۔ عروہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اپنی دوست کو، اپنی بکھری ہوئی ماہیر کو ایک بار پھر مسکراتا ہوا دیکھے۔ یہ دیکھو ماہیر، یہ والا سوٹ کتنا پیارا ہے، تم پر تو بہت خوبصورت لگے گا۔ عروہ نے خوشی سے کہتے ہوئے رک کر اسے دکھایا، مگر ماہیر کا دھیان کہیں اور تھا۔ آنکھیں کسی غیر مرئی خلا میں جمی ہوئی، چہرے پر نہ کوئی خوشی نہ کوئی حیرت۔ عروہ نے ایک گہری سانس لی، چپ چاپ اپنی مسکراہٹ کو سمیٹا اور آگے بڑھ گئی۔ اب وہ اکیلی کپڑوں کی ریک دیکھنے لگی تھی۔ ماہیر کا دل جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ وہ یوں ہی آس پاس نظر دوڑا رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ ایک مخصوص وجود پر جا ٹھہری۔ وقت جیسے رک گیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر کالی جینز، سفید ٹی شرٹ، جیبوں میں ہاتھ، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ، اور ساتھ ایک لڑکی۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی، ہنس رہی تھی، وہ بھی ہنس رہا تھا۔ ایک ایسی بے فکری جیسے دنیا میں کوئی دکھ، کوئی ماتم نہ ہوا ہو۔ ماہیر کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ وہ اس بھیڑ میں لوگوں کے درمیان سے نکل کر اس شخص کو واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بلال تھا۔ ہاں، وہی بلال جس سے مہروش نے بے پناہ محبت کی تھی، جس کے لیے وہ اپنوں سے لڑ گئی، اپنے وجود کو داؤ پر لگا دیا۔ اور وہ 4 مہینے ہی گزرے اور آج کسی نئی لڑکی کے ساتھ وہ یہیں خریداری میں مصروف، بے فکری سے ہنستا مسکراتا پھر رہا تھا۔ ماہیر کی آنکھوں میں یکایک نمی ابھری، دل جیسے حلق میں آ گیا، سانس رکنے لگی، ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ یہی تھا اس کی بہن کی محبت۔ کیا اتنا سستا تھا سب کچھ؟ اتنا معمولی تھا مہروش کا عشق؟ کیا یہ وہی بلال تھا جس کے لیے مہروش نے خود کو ختم کر دیا؟ اس کا جی چاہا ابھی جا کر اس شخص کے منہ پر زور کا تھپڑ مارے، اس پر چیخے، اسے اس کی اصلیت دکھائے، مگر بلال جا چکا تھا، بھیڑ میں گم، آنکھوں سے اوجھل، اور پیچھے رہ گئی بس ماہیر اپنے دل کی چیخوں کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹی اور ایک گہری بے آواز آہ اس کے لبوں سے نکلی، ایک ایسی آہ جو شاید اس کی روح کو اور بوجھل کر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی، دونوں ٹانگیں اوپر کی ہوئی تھیں اور ان کے بیچ میں سر دیے ہوئے تھی۔ بکھرے ہوئے گھونگھریالے بال اس کے چہرے پر جھول رہے تھے، بالکل مہروش جیسے۔ شاید کزن ہونے کی وجہ سے وہ خاص مشابہت تھی ان لوگوں میں۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اس نے ہلکے سے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ بالکل شہریار کی طرح ہیزل رنگ کی آنکھیں تھیں اس کی۔ وہ 12 سال کی زرلش، خاموش، خوبصورت، مگر افسوس وہ بول نہیں سکتی تھی۔ دروازے پر کھڑا وہ شہریار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور بیڈ کی ایک طرف بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، کچھ کھایا زری؟ زرلش نے کوئی جواب نہ دیا، ہمیشہ کی طرح کوئی آواز، کوئی حرکت نہیں۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا اس نے کبھی بھی جواب نہیں دیا تھا، سوائے اس ایک بار کے، صرف ایک بار، جب وہ 9 سال کی تھی اور اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے کچھ ایسا کہا تھا جسے شہریار آج تک نہ بھول سکا، جس نے شہریار کا دل چیر دیا تھا۔ اور اس کے بعد زرلش نے کبھی کچھ نہیں کہا۔
اچھا باہر چلیں آئس کریم کھانے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ زرلش نے سر جھکا لیا اور شہریار سمجھ گیا یہ ہاں تھی۔ وہ مسکرایا، نرمی سے اسے اپنی گود میں اٹھایا، اس کے گال پر چوما۔ چلو شہزادی، بھائی لے جا رہا ہے تمہیں دنیا کی سب سے ٹھنڈی اور میٹھی آئس کریم کھلانے۔ کمرے سے باہر نکلا، 2 قدم چلا تھا کہ رک گیا۔ اوئے کتنا کھاتی ہو، اتنی بھاری ہو گئی ہو، بالکل اٹھائی نہیں جا رہی۔ زرلش نے مدھم سی نظریں نیچے کر لیں، شاید ہنس رہی تھی اپنے انداز میں۔ اس نے زرلش کو نیچے اتارا اور ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ نیچے لے آیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسے غیر معمولی حد تک گمسم پا کر عروہ نے نرمی سے پوچھا۔ ماہیر جو سامنے خلا میں دیکھ رہی تھی اچانک چونک کر عروہ کی طرف متوجہ ہوئی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ کچھ نہیں۔ وہ دونوں اب مال کی ایکسیلیٹر سے نیچے اتر رہی تھیں اور بس مال سے باہر نکلنے ہی والی تھیں۔ عروہ نے ایک لمحے کو ماہیر کو دیکھا جو اب بھی نظریں جھکائے چل رہی تھی۔ جب دونوں مکمل طور پر نیچے اتر آئیں تو اچانک عروہ کی نگاہ سامنے لگے ایک دکان کی طرف ٹھہر گئی جہاں ایک سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا ایک ڈمی نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فوراً ماہیر کو دیکھا جو اس کے ساتھ بنا ادھر ادھر دیکھے چل رہی تھی۔ وہ دیکھو کتنا پیارا برائیڈل ڈریس ہے نا؟ ماہیر نے اس کے اشارے کی سمت نظر دوڑائی۔ کچھ لمحے خاموشی سے وہ جوڑا دیکھتی رہی۔ ہاں تو؟ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ بات کس جانب جا رہی ہے۔ تم پہ بہت اچھا لگے گا۔ ماہیر نے آہستہ سے اسے ایک نظر دیکھا۔ کاشان بھائی کے ساتھ کتنی اچھی لگو گی تم یہ پہنے ہوئے، ہے نا؟ عروہ نے شرارتی انداز میں چھیڑا، لیکن ماہیر کے دل میں جیسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ اس نے کوئی مسکراہٹ نہ دی، نہ کچھ کہا، بس اسے دیکھتی رہی۔ مہروش کی موت کے بعد ہی اس کے باپ نے ایک اور فیصلہ لے کر ماہیر کی زندگی میں اذیت کھول دی تھی، پھپھو کے بے حد اصرار پر کہ اگر مہروش نہیں رہی تو اب ماہیر ہی صحیح۔ بس اسی کے دباؤ پر بابا نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کشان کے لیے دے دیا تھا۔ ابھی بات ہی طے ہوئی تھی، منگنی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ماہیر جانتی تھی وہ مر سکتی ہے مگر یہ شادی کبھی نہیں کرے گی، اور اس وقت عروہ کے اس بے فکر مذاق پر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ رشتہ اسی کے بھائی کا تھا۔ اگر کچھ کہتی تو عروہ کو برا لگتا، ماہیر کو وہ اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ ویسے بھی وہ 10 سال بڑا تھا ماہیر سے، اور مہروش سے بھی کئی سال بڑا تھا، مگر وہ ماہیر کے لیے ہمیشہ ایک بھائی جیسا ہی رہا تھا۔ اور اس کے بابا، وہ کیسے اس کی شادی اتنے بڑے بندے سے کروا سکتے تھے جسے وہ اپنا بھائی مانتی تھی۔ اس نے دوبارہ عروہ کو دیکھا جو اب بھی دل سے اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی، جیسے ماہیر کو اس میں تصور کر رہی ہو۔ ماہیر نے گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ عروہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی ماہیر اس رشتے سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ دل سے چاہتی تھی کہ ماہیر اس کی بھابھی بنے۔ پھر وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ زرلش کو لیے بھی حویلی سے باہر نکلا ہی تھا کہ قدم یکدم رک گئے، سانس جیسے سینے میں ہی کہیں پھنس گیا ہو۔ اس نے چونک کر زرلش کا ہاتھ چھوڑا اور تیزی سے اس جگہ آیا جہاں اس کی گاڑی پارک تھی، مگر وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ میری گاڑی؟ گاڑی کہاں گئی؟ اس کے چہرے پر الجھن اور غصہ ایک ساتھ ابھر آیا۔ زرلش خاموش تھی، نظریں نیچے جمائے کھڑی تھی۔ شہریار نے بے چینی سے جیبیں ٹٹولنا شروع کی۔ چابیاں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے اپنی جیبوں میں ہاتھ مارنے لگا جیسے ایک دم یادداشت کھو گئی ہو۔ ذہن الجھا ہوا تھا۔ پھر ایک لمحے کو اسے یاد آیا، صبح جب وہ کار میں گھر آیا تھا تو چابیاں جیب سے نکال کر اپنے کمرے میں رکھ دی تھیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے کچھ بڑبڑایا۔ چند لمحے اور سوچ میں گزارنے کے بعد وہ زرلش کو وہیں چھوڑتا تیز قدموں سے اندر کی طرف بھاگا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ دھکیل کر کھولا۔ نگاہیں چاروں طرف بھٹکیں، میز، دراز، بیڈ، قالین کے اطراف، مگر چابیاں کہیں نہ تھیں۔ کس نے لی ہیں میری چابیاں؟ کون لے گیا میری گاڑی؟ دماغ جیسے دہکنے لگا تھا۔ پھر یکدم جیسے کسی نے ذہن کے پردے پر ایک تصویر پھینکی ہو۔ ماہیر! وہ رک سا گیا۔
پھر جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے ہی ماہر کا کمرہ تھا۔ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا۔ ساری حویلی میں نظریں دوڑائیں، وہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں عجیب سا یقین اتر آیا کہ ہاں، وہی اس کی گاڑی لے کر گئی ہے۔ کمرے میں قدم رکھا، بیڈ پہ اس کا لیپ ٹاپ رکھا تھا، ڈریسنگ ٹیبل پر ہلکا سا سامان بکھرا تھا، بک شیلف پر کتابیں ترتیب سے جمی تھیں، ہر چیز سلیقے سے تھی، بس ماہر نہیں تھی۔ یعنی وہی گاڑی لے گئی ہے۔ غصے کی ایک لہر دل میں دوڑی۔ ہمیشہ خود کو مظلوم بنا کر میرے خلاف جاتی ہے، تایا ابو اور دادا جان کے سامنے شکوے کرتی ہے، اب خود بغیر پوچھے میری گاڑی لے گئی ہے۔ وہ کمرے کے اندر مزید آیا۔ بڑی سی کھڑکی جو دیوار میں لگی تھی پوری کھلی ہوئی تھی، پردے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس کا کمرہ شہریار کے برعکس ہمیشہ صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ہوتا تھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ شہریار کا کمرہ بھی خود ہی ٹھیک کیا کرتی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی اور اس کی دوست تھی تب ہر بار وہی اس کا کمرہ سمیٹتی، لیکن پچھلے کئی برسوں سے نہ وہ آئی نہ جھانکا، اور اب صرف نوکر ہی شہریار کا کمرہ صاف کرتے تھے۔ وہ قدم قدم اندر بڑھا، نگاہیں سمیٹے ہوئے منظر پر رک رہی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر چند چیزیں ہلکی سی بکھری ہوئی تھیں، شاید وہ کچھ جلدی میں گئی تھی، لیکن اس کے سوا ہر چیز ترتیب میں تھی۔ اس کی نظر بک شیلف پر پڑی، ہر طرح کے ناولز، موٹی پتلی، رومانس، سسپینس، سب کچھ، اور ان کے درمیان کچھ ڈائریاں بھی رکھی تھیں، ماہر کی ذاتی ڈائریاں۔ اس نے ایک ایک کر کے ڈائریاں گنی، 5 تھیں۔ اس نے ایک اٹھائی، احتیاط سے کھولی۔ پہلا صفحہ دیکھا تو اوپر نام لکھا تھا، مہروش۔ یعنی یہ ڈائری مہروش کی تھی اور اب ماہر کے پاس تھی۔ اس نے بے ساختہ اگلا صفحہ پلٹا۔ تحریریں تھیں، لمبی لمبی، نہ جانے مہروش نے کیا کیا لکھا تھا۔ مرنے والوں کی باتیں ہمیشہ دلچسپ لگتی ہیں، شاید مجھے پڑھنا چاہیے۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور ڈائری ہاتھ میں لیے بنا آواز کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی جب مین گیٹ کے باہر شہریار کی بڑی سرخ گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ماہر پرسکون چہرے کے ساتھ ہاتھ گیئر پر رکھے، مکمل اعتماد سے گاڑی بند کی۔ ساتھ بیٹھی عروہ نے تھوڑا سا جھک کر بے چینی سے ماہر کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ماہر نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شہریار، ہم اس کی گاڑی لے کر آئے ہیں نا، وہ غصہ کرے گا۔ ماہر کے لبوں پر دبی دبی ہنسی ابھر آئی۔ اس نے طنزیہ سا سر جھٹکا۔ اف عروہ، تم واقعی اس کے غصے سے ڈرتی ہو؟ سیریسلی؟ نہیں، بس میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو یا اپنی نظر میں مجھے برا سمجھے۔ ماہر نے ایک نظر اسے دیکھا، نرمی سے مسکرائی، پھر آہستہ سے سر ہلایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ پریشان سی عروہ بھی پیچھے پیچھے نکل آئی۔ ماہر، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو یار؟ ماہر نے بھویں چڑھائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی نظر میں بری بنوں کہ اس کے پوچھے بغیر اس کی گاڑی لے گئی۔ ماہر نے گہری سانس لی، نظریں پھیر کر آسمان کی طرف دیکھا جیسے خود کو قابو کر رہی ہو۔ عروہ، گاڑی میں لے کر گئی تھی، ڈرائیو بھی میں نے کی تھی، تو تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ہاں، لیکن ساتھ تو میں بھی تھی نا، وہ غصہ کرے گا مجھ سے۔ تمہیں پتا ہے نا مجھے برا لگتا ہے جب وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ ماہر نے دانت بھینچے، دل میں جلتا ہوا سا تاثر ابھرا۔ ایک طرف اپنی دوست کی یک طرفہ محبت، وہ بھی اس فضول شہریار کے لیے۔ اف، تم اتنی ڈرتی کیوں ہو؟ کیا کر لے گا وہ؟ کھا تو نہیں جائے گا نا؟ اور مجھ سے اونچی آواز میں تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے بولی، اچھا ایک کام کرو، کہہ دینا تم گئی ہی نہیں تھی، صرف ماہر گئی تھی اکیلی، اوکے؟ عروہ نے گھبرا کر دیکھا، پھر کہا، اگر اس نے جہاں زیب ماموں کو بتایا تو وہ تمہیں ڈانٹیں گے کہ اکیلی کیوں گئیں۔ ماہر نے کندھے جھٹک دیے، جو بتانا ہے بتا دے، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، عجیب پابندیاں ہیں کہ اکیلے نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور قدم بڑھا دیے۔ پیچھے عروہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ ماہر جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی شہریار دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے، سخت تیور لیے کھڑا تھا۔
چہرے پر واضح غصہ، ماتھے پر شکنیں اور آنکھوں میں جلتی ہوئی چنگاریاں۔ ماہر نے نظر انداز کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں لے گئی تھی میری گاڑی؟ اس کی آواز سخت تھی۔ ماہر نے سکون سے ہاتھ سینے پر باندھے اور بنا جھجک طنزیہ انداز میں کہا، ڈیٹ پر گئی تھی۔ تمہاری گاڑی کافی سٹائلش ہے، سوچا امپریشن اچھا پڑے گا۔ شہریار کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ واہ، مطلب حویلی میں سب ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی بہن پر ہی گئی ہو۔ ماہر کے لبوں پر سرد ہنسی تھی۔ ہاں، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اور کچھ یا اب جاؤں؟ ابھی وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے طنزیہ آواز سنائی دی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ماہر کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ آواز پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ پیچھے سے پھپھو دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی اس کے قریب آئیں۔ چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ تو بی بی ڈیٹ پر جا رہی تھیں۔ بہت ترقی کر لی ہے تم نے، ماشاء اللہ۔ بڑی بہن کی کمی تو خوب پوری کر رہی ہو تم۔ یہ پھپھو کہاں سے آ گئیں؟ اوف شٹ! ماہر کے قدم ایک پل کو رکے۔ دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو مچل گیا۔ وہ تو بس شہریار سے الجھی تھی، یہ عورت بیچ میں کہاں سے کود پڑی؟ وہ اب بھی شہریار کے سامنے کھڑی تھی جب پھپھو پوری شان کے ساتھ لپکتی ہوئی آگے آئیں، آنکھوں میں تپتا غصہ، آواز میں زہر۔ تم تو رکو، ابھی تمہارے باپ کو بلاتی ہوں، سب بتاتی ہوں اسے، کیا کارنامہ دکھایا ہے تم نے آج۔ پھپھو کا لہجہ بجلی کی کڑک کی طرح ماہر کے وجود پر گرا، پھر ان کی نظریں شہریار پر جا ٹکیں جو اب بھی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے کندھے جھٹک کر بے فکری سے کھڑا تھا، جیسے پورا تماشا اسے تفریح دے رہا ہو۔ اور تم، پھپھو نے انگلی سے اشارہ کیا، تم نے اسے اپنی گاڑی کیوں دی؟ نہیں پھپھو، میں نے نہیں دی، یہ خود ہی لے گئی تھی بغیر پوچھے، ذرا اس کی ہمت تو چیک کریں۔ ماہر کی آنکھیں تڑپ اٹھیں۔ اس نے سخت نظروں سے شہریار کو گھورا، قدم بڑھاتے ہوئے آگے آئی۔ واہ، یعنی تمہاری گاڑی کوئی لے جائے تو وہ جرم، اور تم کسی کی چیز پر بیٹھے ہو تو وہ حق۔ اس نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ گاڑی میرے ہی باپ نے خرید کر دی تھی تمہیں، تو میں لے گئی تو کیا قیامت آ گئی؟ کوئی سوال بنتا ہی نہیں۔ پھپھو کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، غصے سے کانپتے ہوئے آگے بڑھی۔ بس تم تو رکو، تمہارے باپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ دوسری بیٹی بھی نکلی ویسی ہی بے غیرت۔ ماہر کا دل جیسے زمین میں دھنس گیا۔ اف، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بس ایک لمحے کو سانس لینے نکلی تھی، اور یہ۔ پھپھو کمرے کی طرف پلٹیں تو ان کی پشت دیکھتی ماہر لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ اب تو گئیں تم ماہر۔ وہ لبوں پر جلی سی مسکراہٹ سجائے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھوں میں عجیب سا سکون اور زبان میں زہر۔ ماہر کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھیں، تیر خنجر کی طرح چپتی ہوئی۔ اپنے کام سے کام رکھو ورنہ۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے جیسے کچھ بھی اہم نہ ہو۔ ورنہ کیا، جان دے دو گی مہروش کی طرح؟ وہ آہستہ سے بولا جیسے عام سی بات کی ہو، جیسے موت کوئی تماشا ہو۔ ماہر کی مٹھیاں خود بخود بند ہو گئیں، انگلیوں کے ناخن ہتھیلیوں میں دھنس گئے۔ شہریار بے فکری سے مڑ کر جا چکا تھا، مگر اس کے لفظ اب بھی فضا میں تیر رہے تھے، زہر بن کر، آگ بن کر۔ ماہر ایک پل کو وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے نظریں چھت کی طرف اٹھیں جیسے سوال پوچھ رہی ہو، شکایت کر رہی ہو۔ آخر میری قسمت ہی اتنی خراب کیوں ہے؟ اب ایک جھوٹ کی سزا اسے کتنے انداز میں ملنی تھی؟ یہ محض شروعات تھی۔